अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हयात रसूल सीरीज़ की एक और नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान अफ़्व दरगुज़र के मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने ये आपसे जाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद अहले मक्का से ये फ़रमाया कि इज़हबू अंतुमुत तलक़ा, चले जाओ आज तुम आज़ाद हो। लेकिन हम तो ये आपसे जान रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व आम का ऐलान कर दिया था, तो फिर ये आज़ाद करने का क्या माना है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है और हम जैसे कि बयान कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से मक्का के अंदर दाखिल होते हैं, उसकी किसी भी किस्म की हुर्मत पामाल किए बग़ैर सबको अमान दी जाती है। और आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों के सामने कहा था, वो उस मौके पर पढ़ते हैं। आप इन दोनों मौक़े का जायज़ा लीजिए। वहाँ पर जो भाई हैं वो इमदाद तलब करने आए हैं, क्योंकि गल्ला ख़त्म हो गया है, कहत पड़ चुका है। अब वो हज़रत यूसुफ़ के पास इमदाद के लिए आए हैं और वो देखते हैं कि सामने तो हमारा भाई है। और उनको वो तमाम मज़ालिम याद आते हैं जो उन्होंने अपने इस भाई के साथ किए थे। इस मौके पर बावजूद इसके कि वो मसनदे बादशाहत पर बराजमान हैं हज़रत यूसुफ़, और बावजूद इसके कि उन पर वो दबाव डाल सकते हैं, मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, वो इख्तियार वाले हैं, उन पर उनको कैदो बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप ये जुमला बोलते हैं कि जाओ तुम्हारी इमदाद की जाएगी, तुम्हें अमान दिया जाएगा, तुम अमन में हो, तुम आज़ाद हो, यानी उस जुल्म से आज़ाद हो जिसका तुम अपने जहन में एक ख़दशा पा रहे हो। ठीक है, पुरसिश नहीं की जाएगी, तुम्हें ये पूछा नहीं जाएगा। यहाँ भी वही मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सहाबा किराम मौजूद हैं। सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल को उनके घर यानी हरम मक्की से मक्का से निकाला जाता है, हिजरत पर मजबूर किया जाता है और सहाबा किराम को शहीद भी किया जाता है। और आप जानते हैं जैसे कि हमने जब मक्की दौर बयान किया था तो किस कदर मज़ालिम हैं जो कुरैश मुसलमानों पर ढा रहे हैं, वो तमाम के तमाम मज़ालिम कुरैश को, मक्के वालों को, कबीले वालों को एक एक करके याद आ रहे हैं। और अब अल्लाह के रसूल वो जुमला बोलते हैं जो अमूमन फ़ातिहीन अपनी मग़लूब अक़वाम के सामने बोला करते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। तो सब ने कहा खैरन, बेहतरीन सलूक करने वाले हैं आप, इब्ने करीम हैं, करीम और करीम के बेटे हैं। उस मौके पर आपने वो जुमला, एक तो उसका पस मंज़र कि हज़रत यूसुफ़ का वाक़या बयान करना इस मकसद के लिए कि आपके साथ जो ये मज़ालिम हैं, ये एक दफ़ा वाक़या पहले भी पेश आ चुका है और अब आपके साथ भी ये आने वाला है। ये पेशीन गोई थी फ़तह मक्का की कि आप वहीं पर जाकर ये मक्का जो है वो फ़तह करेंगे और आप जी सल्तनत के बादशाह हुक्मरान होंगे। दूसरा, इस जुमले से उस बात को दोहराना था कि किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं, बावजूद इसके कि मैं तुम पर मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ, तुम्हारे मज़ालिम का जो है वो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन आज कोई बदला नहीं, लेकिन आज कोई बदला नहीं है, तुम आज़ाद हो। तो ये जुल्म से आज़ादी है। इस नुक्ते को बहुत एहसन अंदाज में आपने वाज़े फरमा दिया। अब मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगा कि मक्का की एक अक्सरियत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए और सुलह के तलबगार हो गए। लेकिन जैसा कि आपने ये तज़किरा किया था कि एक कलील गिरोह ऐसा भी था जो पहले सुलह करना भी नहीं चाहता था और अब भी उसने हथियार नहीं डाले बल्कि उसने जंग का रास्ता इख्तियार किया है। तो ऐसे लोगों के साथ और इस गिरोह के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक रहा? जैसे कि हमने पिछली नशिस्त में ये तज़किरा किया था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जब दाखिल होते हैं मक्के में, तो कुरैश के सरदारों का एक गिरोह जो है वो उनके साथ
جھڑپ میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور رستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ مزاحمت میں کامیاب نہیں ہو پاتا وہاں سے بھاگ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کے بعد سیرت کی کتابیں ہوں یا مستشرقین جو عموماً اس طرح کی چیزوں کو تلاش کر کے خاص انداز میں لکھنے کا جی ایک ان کا طریقہ ہے، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا مسلمانوں ہی میں سے کسی نے ان بھاگنے والوں کا کوئی تعاقب کیا ہو، ان کو کوئی ختم کرنے کی، قتل کرنے کی کوئی ایسی کام، ایسی سازش، ایسی بات کی ہو۔ اچھا ایسا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے برعکس جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان لوگوں میں خاص طور پر اکرمہ بن ابی جہل، جی یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، صفوان بن امیہ ہیں، سہیل بن عمر ہیں، حویتب بن عبد العزیٰ ہیں۔ ٹھیک اکرمہ بن ابی جہل یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ابو جہل سردار کا بیٹا ہے، صفوان بن امیہ سردار ہے قبیلے کا، سہیل بن عمر، حویتب بن عبد العزیٰ یہ معزز اور بڑے گھرانے کے لوگوں میں سے تھے، یہ بھاگ نکلتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جان بچانے کی خاطر دور دراز کے علاقوں میں یہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتی ہیں اور یہ درخواست کرتی ہیں کہ میرے شوہر اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جائے۔ ٹھیک ہے یعنی وہ تو لشکر میں مزاحمت کر کے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اس نے وہ والا مطالبہ جو ابو سفیان لے کر آئے تھے وہ تو مانا نہیں ہے جی اور وہ مزاحمت میں کھڑا ہو کر بھاگ نکلا ہے، تو اب اصولی طور پر تو وہ امان کے لائق نہیں ہے، اس نے خود وہ امان طلب ہی نہیں کی، ٹھیک ہے بیوی نے امان طلب کی ہے اور آپ علیہ السلام نے امان دے دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ تاریخ انسانی میں یہ پہلی جگہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قبائلی نظام ہے، قبائلی نظم ہے جن میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ظلم ہوا، باوجود اس کے کہ غلط اقدام کیا گیا، کسی اصول کی پاسداری نہیں کی گئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انتقام تو وہ لازمی لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے قبل تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ بیوی کو امان دی گئی ہے اور ام حکیم بنت حارث جو ہیں وہ جاتی ہیں اکرمہ کے پاس اور جا کر اسے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امان دینے کو تیار ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، ہچکچاتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں، ٹھیک ہے یعنی میں نے تو ایسا عمل کیا ہے اور ایسے کام کیے ہیں کہ امان کے تو قابل ہوں ہی نہیں، اور میری جان محفوظ نہیں ہے مکے میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ اللہ کے رسول بڑے حلیم ہیں، حلیم الطبع ہیں، بڑے با وفا ہیں، مجن نثار ہیں، استقبال کرنے والے ہیں، تو تمہیں ایسی کوئی بات، کسی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اکرمہ ساتھ چلتا ہے، جب جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بالتاکید یہ کہتے ہیں کہ اکرمہ ہو یا اس کا باپ ابو جہل ہو، کسی قسم کا منفی تبصرہ تم نے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے استقبال کیا گیا ہے، خوش اسلوبی سے بٹھایا گیا ہے اور اکرمہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی مجھے امان ہے۔ یہ سارا رویہ دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ واقعہ بھی آتا ہے، روایت جو ہے وہ محتمل للتحسین ہے، یعنی حسن درجے کو پہنچتی ہے، کہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں وہ کشتی میں سوار ہیں، مکے سے فرار ہو گئے، ٹھیک ہے کشتی میں سوار ہیں اور اس دوران اللہ بھی موجود ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو عام عادت کے مطابق وہ اپنے بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں۔ جب پکارا تو اللہ نے کہا کہ کیا تم پہلی دفعہ آئے ہو؟ یہاں پر تو صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے، یہاں پر کسی اور کا نام پکارا نہیں جاتا۔
تو اکرمہ نے یہ سوچا کہ یہی بات جو ملاح یہاں پر کہہ رہا ہے، یہی بات تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہر جگہ پر صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا، اور جب واپس آتا ہے اور اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ تم امان میں ہو، تو وہاں پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی امان نہیں ملے گی، کوئی شک کا اظہار کرے گا، یعنی جیسے اس نے کیا پہلے۔ تو یہ سارا رویہ دیکھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہاں سے بھی اس کو ایک نشانی، ایک بات مل جاتی ہے۔ صفوان بن امیہ یہ بھی فتح مکہ کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ایک عزیز ہے عمیر بن وہب، مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صفوان بن امیہ قبیلے کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو تو وہ ہلاک کر لے گا، تو آپ اس کو امان دے دیجئے۔ آپ نے اس کو امان دی ہے۔ وہ واپس جاتا ہے، جا کر عمیر سے ملاقات ہوتی ہے، عمیر اس کو یقین دہانی کرواتا ہے، اس کو پھر بھی یقین نہیں آتا، وہی بات جو اکرمہ کے ذہن میں ہے، یعنی عمومی رویہ لوگوں کا یہی ہے۔ عمیر یقین دہانی کرواتا ہے، ہچکچاتے وہ بات مان لیتا ہے۔ تو صفوان بن امیہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے اور آپ کے رویے کو دیکھتا ہے، امان میں ہے، اور مہلت طلب کرتا ہے کہ مجھے آپ 2 مہینے کی مہلت دیجئے تاکہ میں اپنے بارے میں سوچ سکوں، یعنی میں نے اسلام ہی قبول کرنا ہے یا میں نے کفر ہی پر رہنا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے اس نے 2 ماہ کی تو مہلت۔ آپ علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پچھلی بات پر یہ تبصرہ کیا تھا، جب آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، تو 4 مہینے کا وقت تھا۔ آپ نے صفوان سے بھی یہی کہا کہ 2 مہینے کیا، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے مقرر کیے، تو 4 مہینے لے لو، تو تم 4 مہینے تک جو ہے وہ سوچ سکتے ہو۔ صفوان نے 1 ہفتہ ہی سوچا ہے، اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سہیل بن عمر یہ خاص آدمی ہے، اس نے صلح حدیبیہ کے وقت دستخط کیے تھے، یعنی جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، قریش کا نمائندہ تھا اس وقت، نمائندہ تو سہیل بن عمر ہی تھا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے، توڑنے کے بعد امان بھی جب لوگوں نے طلب کی ہے میں نے نہیں کی ہے، اور جب لشکر ان کا داخل ہو رہا تھا مسلمانوں کا تو میں نے رستہ بھی روکا ہے، تو اتنے سارے مسائل اور اصولوں کی پاسداری نہ کرنا یہ اس کے ذہن میں ہے، مظالم بھی ذہن میں ہیں۔ وہ امان جو مسلمان ان کو دے رہے تھے مکے والوں کو، اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں سہیل بن عمر کے، تو عبداللہ نے کہا اپنے باپ سے کہ تمہیں امان ہے، امن میں ہے، اے میرے والد آپ امن میں ہیں۔ سہیل نے اسلام تو فوراً قبول نہیں کیا، لیکن لشکر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ غزوہ حنین بعد میں ہوئی تھی، اس میں جو مکے کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا اور 4 مہینے کا وقت تھا، وہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے بغیر اسلام قبول کیے ہی، اور حنین کے غزوے میں وہ شرکت کی تھی انہوں نے، اور 10,000 سے وہ 12,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ تو یہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تھے، یعنی اس میں شامل تو ہوئے۔ سہیل بن عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا فتح مکہ پر، ان کو بھی وہ مہلت مل تو گئی ہے، مہلت ان کو بھی ملی ہے، اور انہوں نے حنین کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طرح حویتب ہے، حویتب نے بھی جو ہے وہ اسی طرح اس کو بھی امان دی گئی ہے۔ یہاں پر مکہ کی فتح کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد بطور سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں مزید کیا واقعات پیش آئے، یا آپ نے کیا فیصلے فرمائے وہاں پر؟ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر آپ ایک دوسرا خطاب فرماتے ہیں۔ ہمارے کتابوں میں سیرت نگاروں نے عموماً، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کا خطبہ اہل مکہ کے لیے پیش کیا، تو اسی کے ضمن میں ساتھ ہی انہوں نے اس کو بھی جوڑ دیا ہے، جبکہ یہ دوسرا خطاب ہے جو اس واقعے کے بعد پیش آیا۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2 قبائل ہیں حذیل اور خزاع، انہوں نے، یہ ان کی پہلی دشمنی ہے، پرانی دشمنی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کہیں حذلی نے
خزاعہ کے کسی بندے کو قتل کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے دن اس یعنی موقع پر خزاعہ کے بندے نے بندہ حذیل کا مار دیا ہے، وہی جو قاتل تھا، تو بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہ یہ کام دیکھا ہے، آپ کو بات معلوم ہوئی کہ بندہ پہلے قتل ہوا تھا اور قاتل کو آج یعنی اس نے یہ موقع پا کر ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا خطاب فرمایا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، مکے کی اس سرزمین کو حرم قرار دے دیا۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت والی جگہ خانہ کعبہ، یہ قیامت تک، آج کے دن سے قیامت تک حرمت والی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چند ساعتوں کے لیے اسے حلال کیا تھا، اس کے بعد اب سے لے کر قیامت تک یہ حرمت والی ہی ہے۔ اس میں کسی قسم کا قتل، کسی قسم کا ایسا معاملہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس پر توجہ دلائی اور اس کو بیان فرمایا اہل مکہ کے سامنے، اور اس کی حرمت کو مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ اب جیسے کہ قتل کی بات، حرمت کی بات، یہ اسی واقعے سے جڑتی ہے، یہ اس واقعے سے، اس خطاب سے دوبارہ متصل نہیں ہو پاتی، یہاں پر ہی اس کا محل صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ چند ساعات کے لیے میرے لیے یہ حلال کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس بارے میں پہلے ہی ہدایت موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور انہیں جہاں کہیں تم پاؤ قتل کر دو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس خود جنگ نہیں کرو گے جب تک وہ تم سے اس جنگ میں حصہ نہ لیں، چھیڑے نہیں، خود نہیں چھیڑیں گے تو تم نے بھی نہیں چھیڑنی ہے، پس اگر وہ تم سے جنگ چھیڑیں تو تم انہیں قتل کر دو۔ یعنی اس ساعت کے لیے مسجد حرام حلال ہوگی، ورنہ یہ حرمت اس کی قیامت تک اب باقی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کو جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت اہم کام کے لیے مسلمانوں کے لشکر ترتیب دیتے ہیں، وہ یہ کہ حرم مکی جتنا بھی ہے، اس کے گرد و جوار میں جتنے شرک کے مظاہر ہیں، جتنے قبائل کے اندر بت ہیں، اہم بت، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف ٹولیاں، مختلف گروہ آپ نے بھیجے ہیں۔ اس میں بتوں کو توڑنے کے لیے نخلہ کے مقام پر عزا کا بت نصب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ بھی عبد العزا، عبد اللات اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو عزا بہت بڑا بت، قریش، کنانہ اور مضر ان کا خاص بت ہے، یہ ختم کیا گیا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے، 30 سواروں کے ہمراہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو گرا دیا ہے۔ حذیل کا خاص بت سوا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، مکہ سے 3 میل دور نسب تھا۔ عمر بن عاص ان کو مقرر کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا۔ خزاع اور بنو کلب کا جو خاص بت ہے وہ منات ہے، یہ ایک دیوی کا نام ہے، اور ان کو خاص عقیدت تھی۔ اوس و خزرج مدینے میں وہ بھی اس کی خاص تعظیم کرتے تھے۔ سعد بن زید اشہلی کو آپ نے مقرر فرمایا کہ اس منات نامی دیوی کے بت کو بھی ختم کیا جائے۔ یہ تمام جو بت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت اور تصاویر کو ان حرم کی حدود سے پاک فرمایا ہے اور مختلف ٹولیاں مقرر کی تھیں۔ یہ سرزمین حرم جو ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا کہ یہ جو بت اب ختم ہوئے ہیں، اب ان کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، سلسلہ گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔